अस्सलाम वालेकुम। तमाम ही देखने वालों को ज़ैलदार एहसन शाह का बहुत ही अदब के साथ सलाम। आज एक दफ़ा फिर हम हाज़िर खिदमत हैं प्रोग्राम डायलॉग विद एक्सपर्ट्स में, और हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी एक्सपर्ट मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो एक्सपर्ट ऑफ लॉ हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। उनके लिए मैं ज़रूर ये जुमला कहना चाहूँगा कि वो गुलाब की पत्ती से हीरे का जिगर काटने का हुनर रखते हैं। हम सब के बड़े भी हैं, हम सब के लीडर भी हैं, वकला के दिलों की धड़कन भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वाजिद गिलानी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये फॉर्मल एडवोकेट जनरल पंजाब भी थे और ये फॉर्मल मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। सर, वेलकम टू द शो, और जी आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सर, सबसे पहले चूँकि आपको देखने और सुनने वाले हमारे जो नाजरीन और सामीन हैं, उनके लिए आप ये सवाल ये होगा कि आपने अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड का सफ़र तय किया और आज आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच गए हैं। वकालत में ये सबसे बड़ी जी डिग्री होती है, जी। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सफ़र के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम सैयद वाजिद अली गिलानी है और बेसिकली मैं इस्लामाबाद का एक गांव है, यहाँ पे जंगी सईदा, हम यहाँ से मेरा तल्लक है। तो जो प्राइमरी स्कूल है वो तो हमने गांव के स्कूल से पाँचवीं पास की, फिर मैट्रिक में मैंने एफ जी सेकेंडरी स्कूल आदमजी रोड वहाँ से मैट्रिक किया। फिर एफ़ ए और बी ए मैंने पंजाब यहाँ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रावलपिंडी से किया, और फिर उसके बाद एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी से की, और 1995 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक मैं जो है वो प्रैक्टिस में हूँ। वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले पिंडी में कुछ टाइम गुजारा, 2 साल। उसके बाद मैंने इस्लामाबाद को ज्वाइन किया, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को। तो तब से लेके अब 2023 हो चुका है। मैं यहाँ पे बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 12 साल से सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे काम जितने भी हैं, सिविल साइड पे भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, क्रिमिनल साइड पे भी काम कर रहे हैं, फौजदारी भी काम कर रहे हैं, प्लस सर्विसेज मैटर भी देख रहे हैं। सारी जो 3-4 साइड्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। और सर, इस वकालत के प्रोसीजर में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं कि आपके उस्ताद, तो कौन कौन उस्ताद थे कि जिनसे आपने अपनी वकालत की एडवोकेसी के जो स्किल्स हैं उनको मज़ीद क्राफ्ट किया। बेसिकली 1995 में मैंने रावलपिंडी से जब स्टार्ट लिया तो उस वक़्त मैंने सरदार मोहम्मद असलम साहब मरहूम, जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रहे हैं, मैंने उनके चैम्बर को ज्वाइन किया था। 1 साल तकरीबन मैंने उनके साथ बतौर सिविल साइड पे काम करता रहा। उसके बाद जो है वो हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, मैंने उनके साथ फिर क्रिमिनल साइड पे भी काम उनके साथ बतौर 2 साल एज एसोसिएट काम किया। और आज तक तमाम असातिज़ा का भी, दोनों का साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। मरहूम सरदार असलम साहब जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। डॉक्टर बाबर अवान साहब जो है ना वो माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, वो हयात हैं। और हम हमेशा उनके साथ बतौर उस्ताद शागिर्द हमारा जो तल्लक है, प्यार है, वो जूँ का तूँ है, डे फर्स्ट से अभी तक। सर, एक चीज़ कनेक्टेड क्वेश्चन इसी से करूँगा, क्योंकि आपको बहुत से ऐसे लोग सुन रहे होंगे कि जो वकालत की फील्ड में आना चाहते हैं या जिन्होंने लॉ किया है और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। तो कितना अहमियत का हामिल होता है कोई उस्ताद इस प्रोफेशन में? देखें, बात ये है कि जो जितने भी बच्चे इस लॉ प्रोफेशन साइड पे आना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे ये बच्चे ऐसे करते हैं कि एलएलबी में एडमिशन लिया और उसके बाद वो कचहरी आना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसके हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ। मैं उनको, सब दोस्तों को, बच्चों को यही मैं कहता रहता हूँ कि जिस वक्त तक आपकी एलएलबी की डिग्री मुकम्मल नहीं होती या यूनिवर्सिटी आपको आखिरी सेमेस्टर में आपको अलाउ नहीं करती कि आप किसी सीनियर के साथ जो है ना काम करें, उस वक्त तक अपनी यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक जो बुक्स हैं उन पे तवज्जो दें। लेकिन जो ही वो उनका आखिरी सेमेस्टर हो, उसके बाद वो किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं या करती हैं, तो फिर उनके लिए ये ज़रूरी है कि एक जो अच्छा वकील है, जो सिविल साइड पे काम कर रहे हैं या फौजदारी साइड पे काम कर रहे हैं, वो उनको ज्वाइन करें
اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک وکیل کے پاس دن کے اگر 40-50 کیس ہوں تو اسی کو جوائن کیا جائے. جو بھی وکیل اچھا پریکٹس کرنے والا ہے، جس کی دن کو 10-12 کیسز اس کے ڈیلی لگے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے وہ معاون ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نئے آنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ پراپر ٹائم دے سکتے ہیں. وہ پراپر ٹائم دیتے ہیں، وہ کوسچن کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو فلاں کیس میں ہم پیش ہو رہے ہیں، اس میں جو آپ پہ پیش ہوئے ہیں، وہاں پہ جو آپ نے ایویڈنس کروائی ہے، آپ نے اس سے آرگومنٹس کیے ہیں، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہ پھر ان بچوں کو بتاتا ہے کہ یہ آپ فائل پکڑیں، اس فائل کو آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو ایویڈنس ہے اس کو بھی دیکھیں، اس کو جو پلینٹ ہے، ریٹن رپلائی ہے، اس کی جو ایویڈنس آئی ہے اور ایشوز جو فریم ہوئے ہیں ان کو دیکھیں. اور اس کے بعد جو ہے جس وقت آپ آرگومنٹس کرتے ہیں تو بچے ساری ان چیزوں کو جب فائل پوری پڑھ لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب سینئر جو آرگومنٹس کر رہا ہے وہ کس پیرائے پہ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے بچے کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو ہمیشہ ان جتنے بھی کیسز ہیں ان کو بتاتے ہیں، وہ سارے اس کو سرچ بھی کرتے ہیں، پھر ڈرافٹنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اچھے وکیل بن جاتے ہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ لگن کے ساتھ کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وکیل، ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا وکیل کون ہے. میں کہتا ہوں کہ اچھا وکیل بننے سے پہلے ایک اچھا انسان ضرور ہونا چاہیے. ایک اچھے وکیل کیا بننے کے لیے زبردست بات کی آپ نے. اچھے وکیل بننے سے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، کیونکہ جب تک وہ اچھا انسان نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی کلائنٹ آئے گا یا کوئی بھی اس کے پاس سائل آئے گا تو اس کو وہ بہتر طریقے سے ہمدردی کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریٹ نہیں کر سکے گا. صرف اپنی فیس کے معاملات میں اس چکروں میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ آیا کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر کیس بنتا ہے تو کس حد تک بنتا ہے اس کو پہلے بتا دے کہ آپ کا کیس 50% بنتا ہے، آپ کا 40% بنتا ہے یا 90% بنتا ہے. 100% تو کوئی بھی وکیل جو پریکٹسنگ وکیل ہوتا ہے، جو اچھا وکیل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کلائنٹ کو نہیں کہتا کہ آپ کا 100% کیس بنتا ہے. اگر اس کو ایشور بھی ہو تو پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں، 10% جو ہے نا وہ پھر بھی ایک سوابدید ہوتی ہے ایک جج کی کہ اس کو وہ جج صاحب جو ہے نا وہ کس پیرائے پہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. یا اپنی ڈسکریشن پہ وہ decision ڈسکریشن دے پہ وہ 10% جا سکتا ہے. کوئی بھی جج صاحب ہیں وہ 10% جا سکتے ہیں اپنی ڈسکریشن پہ. باقی 90% جو ہے نا انہوں نے لا پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایویڈنس آئی ہے، کیا ٹھیک ایویڈنس آئی ہے، کہیں کسی کلائنٹ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، وہ کنٹراڈکشن آئی ہے، یا کسی پورشن پہ اس نے سیکنڈ وکیل نے جو ہے اپوننٹ وکیل نے کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں کیا. اگر اس نے کراس ایگزامینیشن نہیں کیا تو میننگ دیر بائی کہ دیٹ پورشن جو ہے وہ پورشن جو ہے نا وہ ڈیم ٹو بی ایڈمیٹڈ. آپ ایک پورشن پورا ہے اس پہ آپ کراس ایگزامینیشن نہیں کرتے تو ڈیم ٹو بی ایڈمیٹڈ کہ سیکنڈ پارٹی نے ایڈمٹ کیا ہے، اس کو پورشن نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب تک وہ بچے سینئر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کورٹ کے اندر پیش نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک صرف کتاب میں ہی دیکھ کے تو پڑھ کے تو وہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی کہ ہم یہ چیز کرتے ہیں. پریکٹس ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ایک اکیڈمک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بک میں ہوتی ہیں، لیکن بک پڑھنے والے لڑکے جو ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ جب سینئر کو دیکھتی ہیں کہ یا دیکھتے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں، پھر وہ کورٹس میں وہ دیکھتے ہیں بکس کے اندر کہ آیا کہ یہ کہاں پائی جاتی ہے جو سینئر میری بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بچے بچیاں اب لا کے پروفیشن میں آگے. ہم پہلے دیکھتے تھے کہ انجینئرنگ سائڈ پہ لڑکیاں اور لڑکے جا رہے ہیں، پھر زیادہ تر میڈیکل سائڈ پہ جو وہ لڑکیاں اور لڑکے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جتنی بھی ہماری پاکستان کے اندر پلس جو ہے نا خصوصی طور پہ اسلام آباد کے اندر یونیورسٹیز ہیں، وہاں جو میرٹ کی لسٹ بنتی ہے لا کی 85 سے ابو 85% سے ابو جو ہے نا جن کے نمبرز ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ آتے لسٹ ہیں. پہ آتے ہیں. یہ تو تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست جناب اب ماشاء اللہ کسی ٹائم پہ تھا لوگ اس پروفیشن کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں تصور کرتے تھے، لیکن اب اس کا بہت سکوپ ہے کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نا جی وہ لا سیکشن بنے ہوئے ہیں. وہاں ایک ڈائریکٹریٹ آف لا الگ بنا ہوا ہے. وہاں پہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے دفتر کا یا اپنے جو ادارے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹریٹ جو بنایا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو لا گریجویٹ چاہیے ہوتے ہیں اور یہ وکیل چاہیے ہوتے ہیں. اور سر میں اس کے ساتھ ایک کنیکٹڈ سوال بھی کر دوں گا چونکہ یہی بات چلی آ رہی ہے کہ ایز اے سوسائٹی میں لائر
کتنی اہمیت کا حامل ہے ایز این ایڈوکیٹ؟ یہ کتنا امپورٹنٹ پروفیشن ہے سوسائٹی کے لیے؟ دیکھیں نا سر، ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو درست کرتا ہے. آپ کی بیمار ہیں، وہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ چیک اپ کرتا ہے، وہ اپنی اوپینین دیتا ہے، پھر آپ کو بھیجتا ہے جی کہ فلاں لیب سے آپ جو ہے نا فلاں فلاں ٹیسٹ کرا کے لے کے آئیں. تو اسی طرح ایک وکیل بھی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک 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 مین آرگن ہے اس سوسائٹی کا. وہ ایک معاشرے کو درست کرنے کے لیے نا، جس طریقے سے وہ ایک باڈی کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈیزیز ہوتی ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے معاشرے کو درست کرنے میں جو ہے وہ ایک وکیل کا بہت اہم کردار ہے. چونکہ ایک کیس آتا ہے اور اس کے اندر کلائنٹ کسی کے پاس ایڈوائس لینے کے لیے آتا ہے، تو وکیل پہلے دن ہی اس کو اگر ایڈوائس صحیح دیتا ہے کہ جی بابا آپ کا کیس نہیں بنتا، آپ کا اسی چیز بنتا ہے، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیس نہیں کرنا چاہیے. اس سے لٹیگیشن جو ہے نا، وہ جو فیک لٹیگیشن ہے وہ رک جاتی ہے، وہ لوگ نہیں آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے جی کہ آپ یہ 50% اگر بنتا ہے پھر بھی کریں، تو پھر ایک وکیل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے اس پیرائے میں لے کے جائے. معاشرہ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹ ایک معاشرہ ہم سب لوگوں کا معاشرہ ہے. اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، باقی جتنے بھی ادارے ہیں یا جتنے بھی پروفیشن ہیں، ان میں وکالت کا جو پیشہ ہے یہ بہت ایک مین آرگن ہے. آپ ایک آزاد پیشہ ہے جس میں ایک آزاد سوچ ہے ایک وکیل کی، وہ اچھے طریقے سے کھل کے بات کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی، ہائی کورٹ کے اندر بھی جتنی خوبصورت انداز سے، یا آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے جو ایک وکیل جو ہے وہ اپنا بہتر طریقے سے وہ اپنا آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. اور باقی پروفیشن کے لوگ وہ صرف اپنی پروفیشن کی حد تک دے سکتے ہیں، لیکن باقی معاشرے کی حد تک وہ نہیں ان دے جرنل نہیں دے سکتے، ان سکتے. جرنل نہیں دے سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وکیل کا جو پروفیشن ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا، وہ اگر ریڑھ کی ہڈی کے برابر اگر نہیں سمجھتے تو کم سے کم اس سے کم بھی نہ سمجھا جائے. تو میری یہی بڑی زبردست سر آپ نے بات کی، کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں، پولیس ہے، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، جہاں بھی کوشچن لا کا ریز ہوگا، جہاں جی بھی جی ان کے رائٹس کی بات ہوگی، جہاں بھی ایشوز کریٹ ہوں گے، وہاں حل دینا ہے وکیل نے، اس کو میٹر کو ریزالو کرنا ہے یا آپ کو کنٹیسٹ کرنا ہے وکیل نے. سر آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس آفس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ایز اٹس اے جی کانسٹیٹیوشنل جی پوزیشن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی، یہ کیسے رن ہوتا ہے، کیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کا یہ ٹرن اوور کیسا رہا؟ گزارش یہ کہ یہ جو ہرارکی ہے نا سر، ایک ہر پروونس کا ایک ایڈوکیٹ جنرل آفس ہوتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اوپر جو ہے وہ لا منسٹری ہوتی ہے. لا منسٹری کے اندر جو ہے وہ لا سیکرٹری ہوتے ہیں اور پھر لا منسٹر ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ ان کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ ایک وش ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ کس کی سروسز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے. تو وہ اس وکیل سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ وکیل اپنی سروسز اس گورنمنٹ کو دیتا ہے. اس میں ہر پروونس کے اندر، جیسے پنجاب کے اندر جو ہے نا ایک ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں، پھر اس سیکنڈ پورشن پہ جو ہے نا وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں، پھر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں. یہ ان کا جو کام ہے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کا یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا یا ایڈوکیٹ جنرل کا، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا لا گورنمنٹ نے بنایا جس میں کسی سائل نے اس کو چیلنج کر دیا، پنجاب کے حوالے سے ہے یا کے پی کے حوالے سے ہے، تو وہ کے پی کا جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ رسپانسیبل ہے، وہ ود دی کنسلٹیشن آف کنسرن لا منسٹری یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا جواب اس میں داخل کرتے ہیں، اور پھر اس پہ آرگو ہوتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ لا جو بنا ہے یہ کتنا جو ہے نا وہ یہ بہتر ہے، یا الٹرا وائرس کو کسی نے چیلنج کیا ہے تو وہ اس کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. پھر کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے، اگر ہائی کورٹ میں کیس وہاں پہ فائل کیا گیا ہے، کسی نے ریٹ فائل کیا ہے تو پھر وہاں پہ دیکھا جائے گا. ادروائز جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں اگر کسی نے وہاں پہ کر دیا تو وہاں پہ وہ اس کو پھر سپریم کورٹ دیکھتی ہے. سر ایک چیز اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ایف آئی آرز لاج ہوتی ہیں صوبے میں ہوتی ہیں یا پاکستان بھر میں، تو ایڈوکیٹ جنرل اسٹیٹ کا دفاع ان تمام ایف آئی آرز میں بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو پورشن ہیں. ایک پورشن جو انتظامی امور کا ہوتا ہے وہ اس میں تو ایڈوکیٹ جنرل کرتا ہے. جہاں پہ
پروسیکیوشن ہے تو پروسیکیوشن کے لیے ایک الگ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے پروسیکیوٹر جنرل، اور پروسیکیوٹر جنرل کے نیچے جانا وہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں، پھر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں، اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں. تو جو پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے پورے پروونس کی جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کرتا ہے. اب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے نیچے جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے جتنے بھی کیسز ہیں، فار ایگزامپل 302 کا کیس ہے، اس کے اندر نیچے سے سزا ہو گئی ہے، ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے وہ پروسیکیوٹر جنرل کے بیہاف پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل یا اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل یا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل وہ پیش ہوتے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہی کیس چلتا ہے جہاں پر کوئی ایسا ایکٹ جو پولیس نے نہیں کیا. فار ایگزامپل ہمارے کوئی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے گیا وہاں پہ تھانے کے اندر، وہ وہاں پہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، پھر وہ پاور چلی جاتی ہیں جسٹس آف دا پیس جو ہوتے ہیں ہر ضلع کے، وہ سیشن جج صاحبان ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان، ان کو بھی وہ پاورز ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں. تو وہاں سے اگر کسی کی پٹیشن خارج ہو جاتی ہے دین وہ ریٹ فائل کرتا ہے ہائی کورٹ کے اندر. جب ریٹ ہائی کورٹ میں فائل کرتا ہے تو وہاں پھر ایڈوکیٹ جنرل وہ پیش ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ان کے بھی آپ پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوتے ہیں یا دوسرے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ منسٹری آف لا تو ایک ہے، لیکن اس کے اندر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے اور ایڈوکیٹ جنرل آفس جو ہے نا وہ الگ ہے. یہ دو ہرارکیز ہیں. زیادہ تر سول کیسز جتنے بھی ہیں وہ ایڈوکیٹ جنرل اس کو دیکھتا ہے. جو فوجداری ہیں ان میں تقریباً 90% کیسز جو ہے نا وہ پروسیکیوشن دیکھتی ہے، جو جس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے یہ باقی، لیکن کچھ میٹرز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایڈوکیٹ جنرل آفس دیکھتا ہے. سر آپ کے ایک اور ڈیزگنیشن رہی ہے، آپ فارمل ممبر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اسکوپ کیا ہے اور یہ کس طرح ورک کرتا ہے؟ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو بنتا ہے یا بنا ہے، اس میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں. کوئی بھی ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کی ایلیویشن ہوتی ہے تو اس میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز وہاں بطور ممبر ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے اٹارنی جنرل صاحب ہوتے ہیں، اور پھر اگر پروونس سے جو ہے وہ وہاں سے اگر ایلیویشن ہو رہی ہے تو پھر وہاں سے آپ کا جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل یا لا منسٹر وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. وہ لا منسٹر بیٹھتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے جی. باقی جو تقریباً جو ہے نا جی وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، اور جو پروونشل بار ہائی کورٹ ہوتی ہیں ان میں چیف جسٹس صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، اور ایک جو سینئر پیونی جج ہوتے ہیں، جو سینئر جج ہوتے ہیں چیف جسٹس کے بعد، وہ اس میں بیٹھتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ طور پہ پھر بار کونسل ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل ہم چونکہ اسلام آباد سے میرا تعلق ہے اور اسلام آباد میں بار کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں، تو اس کی میں کیسے ممبر بنا؟ تو میں چونکہ اسلام آباد بار کونسل کا ممبر تھا، وہاں سے بار کونسل کے تمام ممبران نے وہاں ووٹنگ ہوتی ہے کہ جی کہ کس کو ہم جو ہے نا وہ ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے نا وہ ممبر بنایا جائے اور جوڈیشل کمیشن میں بھیجا جائے. تو وہ پھر اپنی تھرو ووٹ اس کو جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں بطور ممبر کنسرن بار ایسوسیشن کی جانب سے، بار کونسل کی طرف سے. اسی طریقے سے ہماری ہوتی ہے پاکستان بار کونسل میں. پاکستان بار کونسل میں جو بھی بار کونسل جو ارکان ہوتے ہیں وہ بھی اس کی سلیکشن کرتے ہیں، جی فلاں جو ہے وہ ممبر بار کونسل ہے، اس کو وہ بھی ریپرزینٹ کرتا ہے اپنی بار کونسل کو، پاکستان بار کونسل کو. اسی طریقے سے کے پی کے سے، سندھ سے، بلوچستان سے یا پنجاب سے یا اسلام آباد سے ہوں گے تو پھر ہر پروونشل بار کونسل جو ہے نا وہ اپنا ایک نمائندہ وہاں پہ بھیجتی ہے اور اپنی رائے دیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی ہمارے وکیل صاحب یا کسی جج صاحب کا نام ایلیویشن میں آتا ہے، وہاں ڈبیٹ ہوتی ہے کہ آیا کہ جانا جی یہ جو جج صاحب بن رہے ہیں یہ ایلیجیبل ہیں ہائی کورٹ جج بننے کے لیے. تو اس پہ جب ڈبیٹ ہوتا ہے زیادہ ججز جو ہے نا یا ججز اور ممبران جتنے بھی ہیں وہ جس وقت متفق ہوتے ہیں تو پھر اس کو ایلیویشن کے لیے نہ کرتے ہیں. اور سر یہ صرف ایلیویشن تک اس کی اسکوپ ہے یا یہ مس کنڈکٹ اور باقی چیزوں کو بھی ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل.
سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے نا وہ ایک الگ کونسل ہے. اس میں جتنے بھی آپ کے ہائی کورٹس ہیں پاکستان کی، ان کے کسی بھی جج صاحب کا کوئی مس کنڈکٹ ہے یا کوئی ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، تو وہاں کسی نے ریفرنس فائل کیا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایلیویشن کے لیے یہ کونسل بنتی ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. وہاں جتنے بھی ججز جن کے اگینسٹ مس کنڈکٹ کے کوئی ریفرنس بنتا ہے یا کرپشن کے بنتے ہیں تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل سنتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. سر اس وقت پاکستان میں جو جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے اس میں ایک نئے ایرا میں داخل ہو گیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس پاکستان بن چکے ہیں. تو ان کا آپ چونکہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں اور آپ پورے پاکستانی وکالت کے سسٹم کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور آپ کی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی گہری نظر رہتی ہے. تو سر اس حوالے سے جو ان کے پاسٹ کے ڈیسیجنز ہیں وہ کیسے رہے، اور ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان آپ اس ایرا کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر، ہمارے جو سابق چیف جسٹس صاحب رہے ہیں افتخار محمد چودھری صاحب، جب ان کو معزول کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ ان کی یہاں پہ ان کو بحال کیا گیا، تو پورے پاکستان کے اندر ساری ہائی کورٹس خالی ہو چکی تھی. جتنے بھی ججز تھے وہ PCO ججز ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو پھر نئے ججز جو ہے نا انہوں نے اپوائنٹ کرنے تھے، ان کی ایلیویشن کرنی تھی.